नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइट बंडल में मॉरल कंपस के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। अहलन व सहलन व मरहबा। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आप देखें कि जो आज का टॉपिक है ना, वो हमें बहुत से हवालों से बहुत सी चीज़ों को एज अ रिमाइंडर भी और एज अ न्यू स्किल बिल्डिंग भी हम इसको देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमें हेल्प करेगा कि हमें पता चले कि हम एज अ मुस्लिम क्या लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें कि हर इंसान और स्पेशली हर मुसलमान अपने सरकमस्टांसिस में एक लीडर है। हम समझते कायद आजम लीडर थे या कोई कोई सीनियर होता है जो लीड कर रहा होता है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हर शख्स जो अपने घर में है या एक मुसलमान है और वो मिल के काम करने पे इत्तेफाक करता है, और उसके घर में भी उसके मातहत कुछ लोग हैं, बच्चे हैं, और वो सोसाइटी में एक रोल प्ले करता है, तो उसे उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। आप देखें कि जो एक मुस्लिम लीडर होता है ना, उसकी बड़ी खूबसूरत क्वालिटीज होती हैं। और आप देखें कि कुरान में भी हमें बहुत से मुकामात पर एक लीडर के जो अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए वो मिलती हैं। आप देखिए, जो हम सूरह बकरा में तालूत और जालूत का किस्सा पढ़ते हैं, तो आप देखें कि उसमें जो बादशाहत दी गई थी, तो उसमें पूछा गया कि ये तो माल में और ज्यादा नहीं है। फिर बताया गया नहीं, ये जिस्म यानी कि फिजिकली स्ट्रांग है, और दूसरा इसको इल्म दिया गया है। तो आप देखेंगे जो एक लीडर होता है उसको नॉलेज होती है, और जो इल्म वाला लीडर होता है वो बेहतर तौर पर चीजों को लीड कर सकता है, लोगों को बहुत मामले में इंफॉर्मेशन दे के उनको गाइड कर सकता है, उनको बहुत से हवालों बहुत सी गाइडेंस दे सकता है। हम पहले ये समझ लेंगे होता क्या है, और फिर हम देखेंगे कि मैं अपने रोल में कैसे एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा कर सकती हूँ और एक लीडर बन सकती हूँ। अगर आप इमाम शाफी के मुख्तलिफ जिंदगी के हवाल पढ़ें, स्पेशली उनके जो इल्मी सफ़र थे, इमाम बुखारी के बहुत से हवाल पढ़े उनके इल्मी सफ़र। इसके अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी और बहुत से और जो इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज रह चुकी हैं। आप देखें कि उनके वालिदैन में स्पेशली उनकी माँ का बहुत रोल है, उनकी एक इंसान बनाने में और स्पेशली एक लीडर बनाने में। हम उनको लीडर कैसे कहेंगे? आप देखें कि जो उन्होंने अभी तक खिदमत दी, सिर्फ इमाम बुखारी को देख लें कि उन्होंने एक एक हदीस के लिए कितनी कितनी एफर्ट की। और आज ऐसे नहीं हमारे हाथों में सही बुखारी मौजूद है जो कि कुरान के बाद। तो आप देखिए कि उन्होंने खूबसूरत अंदाज से कैसे एक किताब तरतीब दी, उसमें उनकी मदर का रोल है। और आज उनकी जो लीडरशिप होती है हमारे हाथों में सही बुखारी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके लिए कुछ अपने अंदर खसूसियात पैदा करनी होती हैं। जो लोग दुनिया में कोई करना चाहते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ पीछे छोड़ के जाते हैं, जो उनके लिए सदका जारिया बनता है। यही असल लीडरशिप है। हम अगर देखें कि मैं क्या लीड कर रही हूँ अपने घर में, कि मेरे बच्चे हैं और मेरी फैमिली है, और आप में से जो अगर अनमेरिड भी हैं तो आप ये देख सकते हैं कि मैं एज अ मुस्लिम क्या रोल प्ले कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं या जो मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे बहन भाई हैं, उनको मैं ऐसी चीज़ें बताऊं, अच्छी बातें बताऊं, जिसकी वजह से जो मेरी लीडरशिप है वो एज अ मुस्लिम। अगर आप देखें कि एक लीडर की क्या क्वालिटीज होनी, और फिर मैं क्यों इस लीडरशिप क्वालिटीज को अपनाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग पर्सन और बहुत सी मामले लोग lead कर सकती, तो आप
کی نیت اور آپ کا جو یہ اندر ہوگا نا کہ میں نے اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنی ہے، وہ آپ کو بہت ہیلپ فل ہوں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ اسلام میں اسپرچولی، سوشلی اور پولیٹیکلی بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ اس کی جو امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ قرآن اور حدیث میں بہت سے حوالوں سے ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں کہ جو لیڈرز رہے ہیں انہوں نے کیسے کیسے خدمات دی، ان کی کیا کیا کوالٹیز تھیں، ان کی کوالٹیز کے نتیجے میں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو میں ان کوالٹیز کو نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں۔ اور بہت امپورٹنٹ میں اپنے رول کو بہت طرح سے پلے کرنا چاہتی ہوں کہ بہت کہ اگر وہ واقعی اپنی خصوصیات اور اسپیشلی اپنی کیپیبلٹیز اور سکلز کو انہینس کریں اور اس کو پراپرلی لے کے چلیں، تو آپ دیکھیں قوم میں پھر کتنی ترقی کریں۔ اگر گھر میں ہر کوئی ایک لیڈرشپ رول میں آ جائے، ہر انسان اس چیز کی ذمہ لے لے، میں ایک لیڈر ہوں اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی لیڈ کرنا ہے بہت سے معاملات میں، تو آپ دیکھیں کہ معاشرہ کتنا ڈسپلن، معاشرہ کتنا ہدایت پر، اور معاشرہ کتنا بھلائی کے کاموں میں آگے آگے ہو۔ اگر آپ دیکھیں کہ لیڈر کی کیا امپورٹنٹ کوالٹیز ہونی چاہیے، تو آپ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ عادل، عدل پسند ہوتا ہے ایک لیڈر۔ آپ ذوالقرنین کا واقعہ دیکھیں سورۃ الکہف، آپ دیکھیں وہ انتہائی عدل پسند بادشاہ تھا، اور اس نے قوم کا بھی ایک فیصلہ کیا کہ جو ظلم کے مستحق تھے اور جو معاف کرنے کے قابل تھے ان کو معاف کیا، اور انہوں نے بالکل فیئر اینڈ جسٹس پہ بیسڈ اپنے ڈیسیجنز کیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ لیڈر کی بہت زیادہ کوالٹیز ہمیں ذوالقرنین کی پرسنالٹی میں بھی نظر آتی ہیں، کہ ان سے کہا گیا کہ تم یہ جو دیوار قائم کرو گے پہاڑوں کے درمیان، تو اس پہ کوئی ٹیکس ہم آپ کو دیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے، تم نے جو میری ہیلپ کرنی ہے۔ تو انہوں نے مین پاور کو ایکسپٹ کیا کہ آپ مجھ سے کچھ مدد کرنی ہے تو اپنے ہاتھ سے میری مدد کریں، یعنی کہ اس نے اسباب کا استعمال کیا۔ تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ بہت وسعت نظر ہوتا ہے اور اسباب کا استعمال کرتا ہے، اور ٹیم ورک کو فوکس کرتا ہے، ٹیم ورک کو پریفر کرتا ہے۔ پھر آپ کے لیڈر نہیں ہے، وہ بات میں لوگوں کی نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ کیسی بھی اس کی عادات ہوں، پرسنالٹی ہو، لیکن وہ اپنے اندر یہ فکر رکھتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کی، اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کی، جہاں آپ جاب کرتے ہیں، جہاں پہ آپ کو ایک لیڈرشپ رول دیا جاتا ہے کہ آپ نے سب کو یہ بتانا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک انسان کس طرح کیئرنگ نیچر کا بن سکتا ہے اگر وہ یہ سوچے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، تو یہ نیچر اس کو بہت ہی آسانی سے بہت کیئرنگ بنا دے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک لیڈر کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، نالج بھی ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایکسپیرینس بھی آ جاتا ہے۔ وہ جتنا جتنا اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے، ایک لیڈرشپ رول میں آنے کی کوشش کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو بھی میں جس بھی لیڈرشپ رول میں ہوں اس میں مجھے نالج، فار ایگزامپل اگر میں مدر ہوں اور میں اپنی فیملی کو لیڈ کر رہی ہوں ان اے سینس کہ میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو آئی شوڈ ریئلی نو اباؤٹ پیرنٹنگ، کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں ایز اے مدر بچوں کو کیسے تربیت کروں، اور قرآن حدیث کی روشنی میں کیسے مختلف انبیاء نے اور بہت سے صحابہ نے اور پھر تابعین اور تبع تابعین نے اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کو لیٹسٹ جو پیرنٹنگ سٹائلز ہیں اس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت سے حوالوں سے مجھے پھر اس پہ کام کرنا چاہیے۔ تو نالج از ویری امپورٹنٹ، سیکھا کریں اسکلز، کوشش کیا کریں، ایکسٹرا نالج حاصل کریں، پڑھا کریں۔ اب تو الحمدللہ جو انٹرنیٹ کا دور ہے، ہمارے پاس اتنا کچھ اویلیبل ہے، اتنے آرٹیکلز ہیں، اتنے لوگوں کے ایکسپیرینس ہیں، آپ گھر بیٹھے کہاں دنیا کے کس کونے کی انفارمیشن اپنے پاس اکٹھے کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جتنی انفارمیشن ہوتی ہے اتنا ہی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لیے بیٹھیں، علم حاصل کریں، اسکلز خود بھی ڈیولپ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اسکلز ڈیولپ کروائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ایک مثالی بیہیویئر شو کرتا ہے، اس کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے لیے بڑا رول ماڈل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کیا ہوتا ہے، وہ عوام اور جو جس جگہ پہ وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کیئرنگ ہوتا ہے، اس کے پاس نالج ہوتی ہے، تو وہ ایک نیچرلی ایک بہت ہی مثالی بیہیویئر لوگوں کے سامنے شو کر رہا ہوتا ہے۔
اور اگر ہم اپنے آپ کو ایز اے مدر ہی دیکھ لیں کہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جیسے جیسے ہم ان کے سامنے بیہیویئر شو کریں گے، ہماری ان کے ساتھ بانڈنگ ہوگی، ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں، ویسے ویسے ہی وہ ہماری بالکل ایک ٹرو کاپی ہوتے ہیں، کہ وہ ہمیں ویسے ہی فالو کرتے ہیں۔ اگر ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یاد رکھیں، کسی نہ کسی سٹیج پر جو ان کا سب کانشیس، اس میں وہ ساری باتیں بیٹھ جا رہی ہیں جو آپ ان کے سامنے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بول رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ ان کے ساتھ سامنے پیرنٹس لڑائی کر رہے ہیں، یا آپ کسی کے ساتھ فون پہ ویسے ہی بحث کر رہی ہیں اور غیبت کر رہی ہیں، اور آپ کو کوئی پتہ نہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ چلو بچے ہیں، یہ تو اپنا لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتہ چلے گا۔ لیکن آپ دیکھیں آج کل کے بچے ہم سے زیادہ سمارٹ ہیں، انہیں بہت سمجھ ہوتی ہے چیزوں کی، اور ہمیں لگتا نہیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ، یہ تو میری بات نہیں سن رہے ہوں گے۔ بالکل وہ بات سن رہے ہیں، بالکل ان کے سب کانشیس میں بیٹھ رہی ہے۔ تو میں نے تو اچھا رول ماڈل بننا ہے، میں نے تو اگزامپل بننا ہے اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے لیڈرشپ رول میں آئیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ مشورہ کرتا ہے، اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے مشورے کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا ہے، اور اس کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو جو پرسو کرتا ہے تو ایک اچھائی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے اندر یہ ایک خیر ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں میں خیر دیکھوں، تو میں یہ دیکھوں کہ میں نے کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ اور بہت سی امپورٹنٹ کوالٹیز میں ایک امپورٹنٹ کوالٹی جو ایک لیڈر میں ہوتی ہے، وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لیڈرز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے تو ہیں ہم لیڈر ہیں، لیکن وہ اعتدال پسند نہیں ہوتے، ان کا معاملہ کیئرنگ والا نہیں ہوتا، وہ اپنے فائدے کے کام کرتے ہیں کہ میں مال بھر لوں یا مجھے فائدہ ہو جائے، باقی فیملی والے، باقی جو خاندان والے یا باقی امپلائیز جو ہیں وہ جائیں جہاں مرضی، مجھے کیا لگے، میں تو اپنی فکر کروں نا اپنی ذات کی۔ لیکن جو ایک مسلم لیڈر ہوتا ہے اس میں بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں، اس کا جو ایز اے لیڈر بلیف سسٹم ہوتا ہے اسلام کے بارے میں، اس کا نقطہ نظر ہی اور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے لیڈ کرنا ہے چیزوں میں، اور بہت سے معاملات میں، بہت سے فیصلوں میں۔ پھر آپ دیکھیں لیڈر کا جو بلیو ہوتا ہے ایجوکیشن کے بارے میں، وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ علم کو بہت اچھی طریقے سے حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ میں نے کل کو لیڈ کرنا ہے بہت سے معاملوں میں۔ پھر ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کا جو بلیف سسٹم ہوتا ہے اسلامک کلچر کے بارے میں، وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس نالج ہوتی ہے اور اس کو لے کے چلتا ہے۔ پھر اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں بھی اس کو نالج بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ ایک جنرلی دیکھیں کہ اس کی زندگی کن کن چیزوں کے گرد گھومتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی لیڈرشپ جو کوالٹیز ہے اس کو لے کے آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھا کاؤنسلر بھی ہوتا ہے، اچھی نصیحت کرتا ہے، حکمت سے بات کرتا ہے۔ اسے جب کام لینا بھی ہوتا ہے تو بھی، اور جب نہیں بھی لینا ہوتا ہے تو جنرلی جب وہ بات کرتا ہے تو اس میں بہت خیر خواہی ہوتی ہے، وہ اتنی خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے کہ اگلے کے دل پر اتر جاتی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جو اس کو پوائنٹ بتاؤں گا اور اس کو میں جو اپنے پوائنٹ پر لے کر آؤں گا، تو اس میں میرے بات کا انداز اتنا خوبصورت، اتنا حکمت پر مبنی، اتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ اگلے پر میری بات کی جو ہے نا اثر بہت اچھی طرح ہو۔ تو وہ بہت اچھا کاؤنسلر ہوتا ہے، بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں سب لیڈرز میں جو سب سے اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے وہ اخلاص ہوتا ہے، کہ وہ بہت ہی خالص نیت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، اور اسپیشلی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ مشکل بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ لیڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ود اتھارٹی کمز رسپانسبلٹی، اور وہ رسپانسبلٹی ایک لیڈر ہی برداشت کر سکتا ہے جس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر جب ہم اس طرف آئیں نہ، ہماری نیت ہی نہ ہو، تو پھر آپ دیکھیں بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اپنے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کو لے کر آنا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کیا جائے۔ جتنا جتنا آپ کی نیت میں اخلاص ہوگا اللہ کو راضی کرنے کی، اتنا اتنا پیور آپ کا عمل ہوگا، اور اتنا پیور عمل آپ کا جب لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل ہوگا تو لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کی بات میں بہت اخلاص ہوگا، آپ کے عمل میں بہت اخلاص ہوگا، اور پھر جنرلی آپ یہ فیل کریں گے کہ یہ جو آپ کا اخلاص ہے وہ آپ کے عمل میں اور پھر لوگوں کے عمل میں بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت خالص تھی۔
اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو توفیق دیں گے کہ آپ بڑے آسانی سے لوگوں کے معاملات میں ان کو لیڈ کر لیں گے، ان کی اخلاق کو بہتر کرنے میں بہت سی ایسی چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ سجھائیں گے کہ آپ پھر ایک پراپر لیڈرشپ رول میں آ جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ مشورہ کرتا ہے، کنسلٹیشن کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ ایسے نہیں کہ بس ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، میں کرتی ہوں، اب مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی سے مشورہ لینے کی، میں خود بڑی سمجھدار ہوں، میں خود عقلیں کھل ہوں، میں خود ہی فیصلے کر لوں گی، اور مجھے کیا ضرورت ہے مشورہ لینے کی۔ اب دیکھیں کہ قرآن میں بہت سی جگہوں پہ مشورے کے بارے میں آتا ہے، اسپیشلی جو سبا، ملکہ سبا تھی، اس نے بھی وہ جو اپنے جو ایلچی تھے سارے، جو اس کے دربار کے لوگ تھے، ان سب سے اس نے مشورہ لیا تھا کہ سلمان کا خط آیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کہ میں تم لوگ سے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ دیکھیں اسی وجہ سے تو وہ ملکہ بنی ہوئی تھی نا، دیکھیں وہ لیڈرشپ رول میں تھی، اس نے مشورہ کیا سب سے۔ اور آپ دیکھیں کہ مشورے میں خیر ہوتی ہے، اب عموماً استخارہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں مختلف معاملوں میں، لیکن یاد رکھیں کہ جو لوگ استخارے کے ساتھ لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں نا، بہت کامیاب رہتے ہیں۔ اور ایک لیڈر بھی ایسا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کامیابی کے لیے لوگوں سے مشورے لیتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ بہت سے زیادہ مشورے لینے سے آپ دیکھیں آپ کو مختلف آئیڈیاز سامنے آتے ہیں، آپ ایک اینگل سے بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کریں، آپ لیڈ کر رہے ہیں، آپ گھر میں فار ایگزامپل آپ لیڈرشپ رول میں اس طرح سے ہیں کہ آپ نے ایک ڈنر پلان کرنا، فار ایگزامپل آج کل آپ نے کوئی افطار پارٹی پلان کرنی ہے کہ بھئی ویکینڈ آ رہا ہے، چلو پرسوں ہم کسی کو افطاری پہ بلاتے ہیں فار ایگزامپل، آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں ہی سارے کام کر لیتی ہوں، میں ٹیبل بھی لگا دوں گی، میں ڈشز بھی بنا لوں گی، میں صفائی بھی کر لوں گی، میں برتن بھی دھو لوں گی، اور پھر میں نے تیار بھی ہونا ہے، بچوں کو بھی میں تیار یہ بھی کر لوں گی وہ بھی کر لوں گی۔ آپ دیکھیے آپ بہت ایگزاسٹ ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں بہت سے افراد ہیں جو کہ آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ آپ پہلے مشورہ کریں، ان کے ساتھ پہلے مشورہ کریں کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ہم ایک پارٹی پلان کر لیتے ہیں، لوگوں کو افطاری کا بڑا ثواب ہے، اور آپ اچھی طرح سے ان سے بات کرتے ہیں، تو ان کہتے ہیں کہ کیا خیال ہے افطاری میں کیا ہو، اور پھر کھانا ہو، پھر کیا کریں ہم، اور پھر کیسے کریں ہم۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ مشورہ کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو لوگ خام خواہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی اچھی بات ہے، یہ ہم سے ڈسکس کر رہی ہے، ہمیں ویلیو کر رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کے آئیڈیاز آنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں صرف ایک آئیڈیا تھا، وہ کہیں گے نہیں یہ نہ بناؤ یہ بنا لو، ٹائم سیو ہوگا، اور تم نے رات کو عبادت بھی کرنی ہوگی، آپ لوگ بھی آتے ہیں رات کو نائٹ بنڈل میں بیٹھتے ہیں اور اپنی اپنی عبادت بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اپنے تزکیے پہ بھی کام کرتے ہیں، تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ مشورے سے لے کے چل دیں۔ تو یہ ایک لیڈر کی بہت جو ہے نا ایک بہت خوبصورت کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ مشورہ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں پہ اختلاف ہوتا ہے، وچ از ویری نارمل کہ آپ کے اندر اختلاف ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں آپ یہ نہ بنائیں یہ بنا لیں، آپ کے نہیں یہ بجٹ میں سان ہے، یہ مجھے مہنگا بتا رہی ہے، لیکن آپ مشورہ ضرور لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں اگر کوئی اختلاف آ رہا ہے یا کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کریں، اور آپ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو، تو آپ اسے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن نا لیٹس ڈو سم تھنگ جو کہ سب کے فائدے کے لیے ہو۔ اسی طرح زندگی میں اور بھی بہت سے معاملات میں ہم اختلاف کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا، وہ ہیلدی ہوتا ہے، لیکن اختلاف اتنا نہ بڑھ جائے کہ انسان پھر بحثوں میں چلا جائے۔ تو ایک جو مسلم لیڈر ہوتا ہے وہ بہت ٹیکنیکلی اس چیز کو ہینڈل کرتا ہے کہ کوئی اختلاف آئے اور پتہ چلے یہ معاملہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ذاتیات پر آ رہا ہے اور بہت مشکل ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں قول السلامہ، وہ ان سے پھر بحث نہیں کرتے، وہ معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں۔ تو ایک لیڈر بھی ایسے کرتا ہے، وہ مشورہ کرے گا، لیکن جہاں پہ اختلاف آئے گا وہاں پہ بہت ٹیکنیکلی چیزوں کو ہینڈل کرے گا کہ تاکہ لڑائی کی طرف معاملہ نہ جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ پبلک انٹرسٹ کی بات کرتا ہے، اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے کیا زیادہ فائدہ ہے اور بڑا فائدہ کیا ہے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت ایسی اصلاح کے کام یا نیکی کے کام یا آپس میں جو مشورے کے ساتھ جو خیر خواہی کے کام آپ نے لانے ہیں تو وہ زیادہ تر لوگوں کے فائدے کے ہوں۔ جیسے جیسے ذوالقرنین نے کیا تھا، اس نے کہا جب انہوں نے ان کو کہا کہ جاجوج ماجوج جو ہیں ان کے لیے ہمیں دیوار تعمیر کر کے دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے زیادہ لوگوں کے فائدے کے کام کیا تھا۔ حالانکہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک آئرن وال آج سے کتنے ہزار سال پہلے بنانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اصل بات تھی صرف ایمانی قوت کی اور مدد کی کہ اللہ پہ توکل کی، انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، اور توکل کا ایک پارٹ ہے کہ آپ اسباب کا استعمال کریں، تو انہوں نے زیادہ پبلک کے انٹرسٹ کی بات کی جس میں زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ بڑے فائدے کو سوچتا ہے جس میں زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اور زیادہ لوگ جو ہے موٹیویٹ ہو
اور بہت زیادہ لوگ اس طرف آئیں کہ جو میں بات کر رہی ہوں، جو میں پوائنٹ پیش کر رہی ہوں، وہ زیادہ لوگوں کو فائدہ دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ کہ جب ایک انسان لیڈرشپ رول میں آتا ہے نا، اور وہ لیڈ کرتا ہے، جیسے ہم بھی امت وسط ہیں، تو ہمیں حکم ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تو ایک لیڈر بھی ایسے ہوتا ہے، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکنے کی طرف لوگوں کو ابھارتا ہے کہ وہ نہ ایسا کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں، بلکہ ایسے کام کریں جو اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر کانفیڈنس ہو۔ اب دیکھیں آج کل کتنی برائی ہوتی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہے، اس کو کچھ کہیں گے تو آگے سے ہمیں چار سنائے گی اور پھر ہمیں مشکل ہو جائے گا، ہمارے تعلقات خراب۔ تو یاد رکھیں اپنے بچوں کو لیڈرز بنائیں۔ لیڈرز بنانے سے پہلے ان کے اندر جو سیلف کانفیڈنس ہے اس کو آپ جتنا زیادہ بڑا بہتر کے طور پہ آگے لے کے آئیں گے، اس کی وجہ سے جو لیڈرشپ رول ہے وہ ان کے اندر بڑھے گا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اس لحاظ سے کہ یہ انسان کو ہیلپ کرتا ہے، جب اس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے تو وہ اس میں ہیلپ کرتا ہے کہ وہ اس کو آگے لے کے چلے۔ تو ایز اے امت اور امت وسط ہمیں بھی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ لیڈرشپ رول میں آ نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر کانفیڈنس نہ ہو، اور جتنا جتنا آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا، آپ اتنا اتنا لوگوں کو نیکی پر ابھاریں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ اور برائیوں سے روکنے میں آپ دیکھیں گے کتنا ضروری ہے کہ برائی اتنی زیادہ کامن ہے، اور برائی کے بارے میں آتا ہے نا، برائی دیکھو حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان سے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں ہی برا جان لو، جو کہ ویکسٹ لیول آف ایمان ہے۔ لیکن ایک لیڈر کانفیڈنٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، برائی کو پہلی سٹیپ میں ہاتھ سے ہی روکنا ہے اور بڑی حکمت سے روکنا ہے۔ اس کے اندر اتنا کانفیڈنس کون پیدا کرتا ہے؟ جب اس کے اندر یہ اسپیشلی مدرس کا بہت رول ہے، اور اسپیشلی جب وہ خود، ہم اگر اپنے اندر یہ دیکھیں کہ میں ایز اے لیڈر کس طرح لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہوں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، ہم مسجد جاتے ہیں، ہم کتنی جگہوں پہ دیکھتے ہیں لوگ بہت زیادہ ایسی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں جو کہ دین سے ٹکراتی ہیں، تو ہمیں انہیں بہت ہی حکمت اور پیار سے گائیڈ کرنا چاہیے۔ ایون کہ ہم تراویحوں پہ جاتے ہیں آج کل، تو کئی لوگوں کی ڈریسنگ جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو نماز کی ایکسیپٹنس کو بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ نماز ان کی شاید ایکسیپٹ ہو، لیکن ہمیں ہمارا کام ہے نا پیار سے بتا دینا۔ ایون جماعت میں لوگ کندھے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، بہت فاصلے پہ خواتین ہوتی ہیں، ان کو بتایا جائے تو پھر سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، اسے پتہ نہیں کندھے کوئی کاٹ لے گا۔ تو ہمیں بتانا ہے نا ان کو کہ جماعت میں جو ہے آپ نماز پڑھتے ہوئے کندھے کے ساتھ کندھا ہونا چاہیے، بیچ میں شیطان آ جائے۔ لیکن یہ کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ جب ہماری نیت ہوگی کہ میں نے اس کی بھلائی کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس ٹائم آپ ایک لیڈرشپ رول میں آ جاتے ہیں کہ میں نے لیڈ کرنا ہے، کس چیز میں لیڈ کرنا ہے، کہ میں لیڈ کر کے ان کو بتاؤں کہ اس کو کوئی یہاں پہ بتانے والا نہیں ہے کہ بی بی آپ صحیح نماز نہیں پڑھی، یا آپ نماز پڑھتے بھی قمیض چھوٹی ہے، آپ سجدے میں جاتی پیچھے سے آپ کی بیک نظر آتی ہے، تو اور آپ کا جالی کا دوپٹہ ہے یا آپ کی ہاف سلیوز ہے، تو آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچوں کو میں نے دیکھا ہے وہ جالی کے دوپٹے میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور مدر ساتھ اپنی ٹھیک پڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن بچوں کو تو یہ بتانا اور گائیڈ کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا وہ بہت ہی اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، اسے فکر ہوتی ہے اپنا، وہ انر سیلف ریفلیکشن کے ساتھ ساتھ سیلف انالیسس کرتا ہے۔ اسے فکر ہوتی ہے کہ میری پوچھ ہوگی اگر میں نے جو لیڈرشپ رول میں لوگوں کو نہیں بتایا، برائی سے نہیں روکا، یا نیکی کی توفیق کی طرف گائیڈنس نہیں دی کہ تم نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہو، اور میں تو جی اپنے فائدے کے لیے بس اپنی کرسی اور اپنا مال سمیٹنے میں لگا ہوں، تو میرا کیا لیڈرشپ کا شپ رول کا فائدہ ہوا؟ نہ میں مشورہ کرتا ہوں، نہ میں اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہوں، نہ میں لوگوں کے انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں، تو پھر میں کرتا کیا ہوں؟ تو یہ لیڈر کی کوالٹی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اس کو نقصان دیتی ہے، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرتا ہے، ساتھ ساتھ دیکھتا ہے اچھا میری اس میں نیت کیا تھی، اچھا بڑے زیادہ لوگوں کے فائدے کی بات تھی، اس میں میری فیملی تو ڈسٹرب نہیں ہو رہی، لوگ ٹیم ورک میں آ رہے ہیں تو لوگوں کو کیا فائدہ ہے، میرا توکل اللہ کی ذات پہ بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ میرا ایمان بھی بڑھے گا۔ تو کنٹینیوسلی اس کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے، اور وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اور محاسبے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ اپنے جو گول ہے وہ سیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اب میں نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، میں نے وہ چیزیں نکالنی ہیں جو کہ ایک لیڈر کو زیب نہیں دیتی، اور وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے جو کہ بہت ضروری ہیں اور ایک لیڈر کو کرنی چاہیے، جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آپ اپنے اندر یہ لسٹ بنائیں اور دیکھیں کہ میں ایک خاتون خانہ ہوں، یا میں ایک بہن ہوں، اور یا میں ایک کمپنی میں یا کہیں جاب کرتی ہوں، تو مجھے اپنے لیڈرشپ رول میں کیسے کوشش کرنی ہے کہ میں لیڈرشپ رول کے لیے یہ ساری چیزیں اپناؤں، تاکہ نہ صرف میں بلکہ میرے بچے آج جو ہے نا ان پہ کام کیا جائے تو کل کو یہ
کتنا کتنا کام کر سکتے ہیں، کتنے کتنے لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں. لیکن جب ہم ان کو لیڈرشپ کا ہی نہیں بتائیں گے، اور لیڈرشپ رول کے لیے جو فائدے ہیں اور پھر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اور کتنی سیکریفائزز کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، تو پھر وہ ویسی رزلٹ نہیں آئے گا. پھر آپ دیکھیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ تفکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. وہ فکر بھی ہوتی ہے اس سے، اور وہ تدبر بھی کرتا ہے، کائنات پر اور آیات پر غور و فکر کرتا ہے. اور اس کی ایک ریفلیکشن اس کی پرسنالٹی میں نظر آتی ہے جب وہ ان کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بہت ہی خوبصورت کوالٹی ایک لیڈر کی ہوتی ہے، اس کے اندر ٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ. اس کا معاملہ جو ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو بات آتی ہے اس کو امانت کے طور پہ لیتا ہے. ایسے نہیں اٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کو بتانا شروع کرتا کہ آپ سے کوئی آیا، کسی نے بات شیئر کی اور آپ نے کہا چلو 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 چلو، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں. اس کو بھی بڑی تسلی دی کہ میں تمہاری بات آگے نہیں پہنچاؤں گی. اور جیسے ہی وہ گئی خاتون، آپ نے اس کی بات بتانا تو آپ سو کہ آپ کی سرکل میں کیا آپ کی ویلیو رہ جائے گی جب پتہ چلے گا کہ جی عائشہ نے ساری باتیں لیک کر دی. اور اس کو بتایا بھی تھا کہ یہ امانت ہے، کسی کو نہ بتانا ہے، میں تم سے ڈسکس کر رہی ہوں. لیکن یہ ایک لیڈر کا کام نہیں ہے. پھر آپ کیسے لیڈ کریں گے کہ ان کو نیکی، یہ لوگ آپ کی بات پسند نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ڈیولپ نہیں کیا. پھر آپ دیکھیں کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ اگر مختلف صحابہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف صحابہ کی زندگی کو پڑھے اور سیرت کا مطالعہ کرے، تو دیکھیں کہ کس کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویژنری لیڈرشپ رول میں تھے، اور انہوں نے کیسے اپنی قوم کو اور اپنی امت کو. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کا سینہ تنگ ہوتا تھا کہ میری امت کیوں نہیں ہدایت کی طرف آتی. اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، دراصل یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور آپ اس پہ سینہ تنگ نہ کریں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا. اصل جو ہے ہدایت دینا ہے وہ اللہ کا کام ہے. تو ایتھیکلی اور کمپیشنیٹلی کتنا رحم اور نرمی کا معاملہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو لیڈر بھی ایسے ہوتا ہے، بہت ہی خیر خواہی کے ساتھ، نرمی کا اور رحمت کے جذبات کے ساتھ وہ کسی کی اصلاح کی طرف آتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر خطاب اور صلاح الدین ایوبی، انہوں نے کتنی کتنی لیڈرشپ رول کی وجہ سے کیا کیا فتح کر لیا. اسپیشلی صلاح الدین ایوبی نے جیروسلم کو جو آزاد کروایا، اور ان کی جو مثال ہے وہ آپ دیکھیں ہسٹری میں ہر جگہ ان کی مثال قائم ہوتی ہے. اور ان کے بارے میں جو آتا ہے کہ ان کی والدہ ان کے لیے وضو کا پانی اکٹھا کرتی، ان کو مسجد لے کے جاتی. تو ایک لیڈر کی اسپرچولی بھی اس کو اسٹرانگ ہونا اور فزیکلی بھی اس کو اسٹرانگ ہونا، اس کا اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک لیڈرشپ رول کی بیسک چیزیں ہیں جو کہ اگر انسان اپنائے تو کتنا معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے اگر انسان اپنے ذات سے ہی شروع کرے اور اپنی فکر کرے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح لوگوں میں بہت سی اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں، لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو بدل سکتے ہیں، ان کے بیہیویئر کو چینج کر سکتے ہیں، ان کے عمل کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک جو لیڈر ہے وہ بچ کے زندگی گزارتا ہے. اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میں تقوی والی زندگی گزاروں، میرے اعمال میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو خدا نہ خواستہ لوگوں کے لیے اس کا باعث بنے اور لوگ میری کل کو بات کی ویلیو ہی نہ کریں. تو وہ ایسی ہر چیز سے بچتا ہے جو خدا نہ خواستہ اس کے کریکٹر کو خراب کرے اور آخرت کو بھی خراب کرے. پھر آپ دیکھیں کہ عاجزی بہت ہوتی ہے ایک لیڈر میں. جو لیڈر ایروگینٹ ہوتا ہے نا وہ کبھی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا اور اپنی بھی اصلاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے لگتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں متکبر ہوں، میں سب سے بڑی ہوں، میری سوچ، میرا خیال، میری پاس جو ہے علم کی تکبر ہے، مال کا تکبر ہے، اسٹیٹس ہے، جو بھی جس کا تکبر انسان کرتا ہے تو وہ کبھی لیڈرشپ رول میں نہیں آ سکتا. لیڈر کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، کریج ہونی چاہیے، اور اس کے اندر ایسی فکر ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو لے کر چلے. چلے جی، یہ تو آج ہماری چھوٹی سی مورل کیمپس میں ہم نے ایک لیڈرشپ، ایک مسلمان کو ایک لیڈرشپ رول میں دیکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں اپنانی چاہیے اور کس کس حوالے سے اس کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ دیکھیں نہ صرف ہم، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے اہل و عیال، بہت زیادہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور ایک لیڈرشپ رول میں آئیں. تو یہ ہے انشاءاللہ آپ آپ کو بہت ڈیز ٹموروز لیڈرز آپ دیکھیں کہ اصل میں ان کی نالج میں جتنا اضافہ ہوتا ہے، ان کا فہم بڑھتا ہے، تو وہ بہت بہت بہتر طور پر لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں. چلیں جی، یہ تھا آج ہمارا ٹاپک، اور امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا.
اور اپنی رمضان کی راتوں میں اپنی جو ہے نا عبادات کو میکسیمائز کریں. تقریباً آدھا رمضان ہونے والا ہے کل انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ جتنا تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اس میں بھی کمر کس لیں. ماشاءاللہ آپ لوگ راتوں کو بھی جاگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی آپ کے لیے ایک فیسلٹی ہے، ایک غنیمت ہے کہ ماشاءاللہ ایک سب پروگرام تشکیل دیا گیا ہے جس میں آپ کو ایک حوصلہ ہو جاتا ہے نا کہ سب جاگ رہے ہیں، چلیں اس میں آپ کو سیشنز رکھوائے ہیں، بیچ میں تھوڑی بریک لے لی، تھوڑا ذکر اذکار کر لیے اور پھر واپس سیشنز کی طرف آئے. تو آپ دیکھیں کہ ان سیشن سے اگر ہماری مورلی ہم بہت بہتر ہو جائیں، ہمارے تزکیے پہ کام ہو، ہماری کریکٹر پہ بیہیویئر میں کام ہو، تو اور ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش قبول کر لیں اور ہمارے اندر ایک اسپریچولی ہم اپ لفٹ فیل کریں اور موٹیویٹڈ فیل کریں. یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ. اس رمضان میں نہیں، انشاءاللہ جتنے بھی رمضان ہوں گے آگے بھی انشاءاللہ مختلف سیشنز کو آپ لیتے رہیں اور لوگوں کو بھی آپ سپورٹ کریں اور اس کی طرف انوائٹ کریں کہ آپ کی سپورٹ کرنے سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا. چلے اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ. کل آپ سے دوبارہ مورل کیمپس میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.